भारत की जानिब से पानी का रुख मोड़ना जंग तस्वुर किया जाएगा। सेंटास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने खबरदार कर दिया, कहा मसला कश्मीर के हल के बगैर खत्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। यूएन करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। इसराइली और अमरीकी हमलों ने मशरक़ वस्ता को संगीन खतरे से दो चार किया। पाकिस्तान ईरान के हक़ दफा की भरपूर हिमायत करता है। अफगान उबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक है। सेंटास मुआहदा नाफिजुल अमल है। भारत को मुआहदे के हवाले से एकतरफा इक़दाम का कोई हक नहीं। एफपीआर माली साल 2024-25 के दौरान टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम। 1470 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। ज़राए के मुताबिक एफपीआर रवा माली साल के लिए 11,500 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर सकेगा। 2 मरतबा टैक्स हदफ में नजरसानी के बावजूद एफपीआर हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए 2024-25 बेहतरीन माली साल रहा। 100 इंडेक्स 78,445 पॉइंट से बढ़कर 1,25,000 पर पहुंच गया। आज इंडेक्स में 1248 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,25,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रवा माली साल पाकिस्तान स्टॉक ने सरमायाकारों को 55% मुनाफा दिया। कराची में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस की मुजाहिरीन और मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और पानी की तोप चला दी। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव। सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन और असातिज़ा ने हुकूमती वफ़द से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को पोलो ग्राउंड के करीब रोक दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बढ़ती महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों में 70% इजाफा किया जाए। मेयर कराची ने सड़कों की तबाही का एतराफ कर लिया। वजीर बल्दियात के नाम खत में लिखा, बेशतर सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। हालिया बारिशों से मजीद बिगाड़ पैदा हुआ। यूटिलिटी इदारों की जानिब से अहम शाहराएं और गलियां खोदी गई। रोड कटिंग चार्जेस टीएमसी को वसूल हुए। गैस की फराहमी जरूरी है, मगर सड़कों की मुरम्मत भी उतनी ही अहम है। बेशतर टीएमसी ने रकम वसूल कर ली, सड़कों की मुरम्मत नहीं की। वजीर आला से मुलाकातों में बारहा मुरम्मत फंड सिर्फ सड़कों पर खर्च करने की बात की। टाउन हुदूद से तजावुज करके केएमसी से सड़कों के चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं। तमाम टीएमसी को फौरी हिदायत दी जाए ताकि अवामी मुश्किलात खत्म हों। कराची के इलाके खारादर में पानी की टंकी गिरी, 6 मंजिलों में शिगाफ कर गई। सीढ़ियां भी जमीनदोज हो गईं। बिल्डिंग में फंसे तमाम 22 अफराद को स्नार्कल की मदद से निकाला गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है, मुतासा इमारत पुरानी और खस्ता हाल है। तंग गलियों और अवाम के रश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। पीटीआई पंजाब असेंबली की 4 कायमा कमेटियों की सरबराही से फारिग। ऑपोजिशन के चारों चेयरपर्सन्स को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हटा दिया गया। जिन अफराद को हटाया गया उनमें अंसर इकबाल, मुर्तजा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल शामिल हैं। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर मालिक अहमद भच्चर कहते हैं, स्पीकर के हर इक़दाम को अदालत में चैलेंज करेंगे, असेंबली में नहीं बैठेंगे, अराकीन की बहाली तक असेंबली बाहर लगाएंगे। पंजाब में एमपीएस को सिर्फ एहतजाज करने पर मुअत्तल किया गया। ये सब वज़ीर आला पंजाब को खुश करने के लिए किया गया। पीटीआई रहनुमा शेख वक्कास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौलाना की जरूरत तो अब किसी को नहीं। हमने मौलाना फजलुर रहमान को इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था। हमने कोशिश की, उनके पास गए। 26वीं तरमीम के गुनाह में मौलाना भी शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा भी जा सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस पर पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। खत में मुख्तसर फैसले का 12 जजेस के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा।
دریائے سوات میں ڈوبنے والے بچے کی تلاش جاری، 14 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ دریائے سوات کے کنارے قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن، ہوٹلز اور دکانیں مسمار کی جا رہی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے سیاحوں کی جان بچانے والے نوجوانوں کی ملاقات۔ گورنر کا دونوں نوجوانوں کو عمرے پر بھیجنے کا اعلان، کہا محمد ہلال خان اور عصمت علی کے لیے سول ایوارڈ کی سفارش کروں گا۔ ہیلی کاپٹر ریسکیو کرنے جاتا تو مزید نقصان ہو سکتا تھا۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے عوام کا بھی فرض ہے خطرے والی جگہ پر نہ جائیں۔ سوات واقعے کے بعد نااہلی پر کئی لوگوں کو معطل کیا، مکمل تحقیقات ہوں گی، سزا بھی دلائیں گے۔ تجاوزات کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو عدالت سے اسٹے لے لیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں سوات میں نااہلی اور غفلت سے لوگوں کی اموات ہوئی، کے پی حکومت کی نالائکی نے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ نون لیگ کو لاشوں پر سیاست کرنے کی عادت نہیں، سوشل میڈیا پر ان کے شیطان نفرت پھیلاتے ہیں، بدتمیزی اور بےہودگی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ سوات واقعے پر سیاست اور پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ واقعے کو بنیاد بنا کر وزیر اعلیٰ کے پی سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا وفاق کی جانب سے حکومت میں شمولیت کی دعوت ملی، نہ غور کر رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو چاہیے منفی رویہ ترک کر کے مثبت سیاسی کردار ادا کرے۔ پاکستان کا پارلیمانی وفد نیو یارک میں کامیاب جبکہ بھارت ناکام رہا۔ اگر ہمارا وفد بروقت نہ پہنچا تو ایک اور موقع ضائع ہو جاتا۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شرعیہ رحمان کہتی ہیں ہمارا پیغام امن کا تھا، بھارت پاکستان کے خلاف شکایتیں لے کر گیا تھا، ہم نے سخت حالات دیکھے ہیں، جمہوریت اور معاشرہ اللہ کا فرق معلوم ہے، موجودہ نظام جمہوریت پر مبنی ہے، ایک مقبول لیڈر موجودہ نظام کو اقتصادی حالت میں چھوڑ کے گیا، اس سے نکلنے میں وقت لگے گا۔ را کے سربراہ نے نہ صرف وزیرستان حملے کی منصوبہ بندی کی بلکہ اس کو سپانسر بھی کیا۔ سیک فار جسٹس کے سربراہ گرپتمن سنگھ پنو کہتے ہیں کارروائی کا فیصلہ پاکستان نے کرنا ہے، وزیرستان میں شہید فوجی جوانوں سے ہمدردی ہے۔ ایران امن کے راستے پر چلے گا تو پابندیاں ہٹا دیں گے، امریکی صدر کا اعلان۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا خامنئی انسانی حقوق سے زیادہ ایٹمی پروگرام کو ترجیح دیتے ہیں، ایران ایٹمی پروگرام کی جانب بڑھا تو یہ ان کا آخری اقدام ہوگا۔ ابراہم اکارڈ میں بہترین ملک شامل ہونا چاہتے ہیں، ایران کو بھی معاہدے میں شامل ہونا چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کا کہنا ہے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے پہلے امریکہ کو ایران پر مزید کسی بھی حملے کا امکان خارج کرنا ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ثالثوں کی وساطت سے بتایا کہ وہ دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ پاکستان عالمی سطح پر جاری موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی زد میں ہے۔ رواں برس مونسون کے دوران معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کا کہنا ہے صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اٹک میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، ہر طرف پانی ہی پانی۔ آج سے 5 جولائی تک ملک کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسیں گے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ کراچی میں بارشوں کا دوسرا اسپیل 5 جولائی سے اثر انداز ہوگا۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کے دوران حادثات میں 18 افراد جاں بحق، 57 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 11 بچے شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں جانی نقصانات پر رنج و غم کا اظہار۔ زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ بارش نے پیپلز پارٹی کی کرپشن کی قلعی کھول دی، شہر ڈوبتا رہا اور میئر پوائنٹ سکورنگ کرتا رہا۔ 22,000 ارب روپے کے دعوے بارش میں بہہ گئے۔ ایم کیو ایم کا کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش سے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار، کہا ووٹ لینے کے لیے بنائی گئی سڑکیں ایک بارش نے اکھاڑ کر رکھ دی۔ کراچی اور سندھ کی تباہی کی مکمل ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے رد عمل دیا،
کراچی کو تباہ کرنے والے آج مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں. اپنے دورے حکومت میں بارش پر شہر بند کرنے والے آج کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ چائنا کٹنگ کرنے اور شہر کو برباد کرنے والے آج ڈھٹائی سے الزامات لگا رہے ہیں. کراچی میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش لوگوں کا سبز جواب دے گیا. سپر ہائی وے پر احتجاج کے باعث کاٹھور کے مقام پر کئی گھنٹے ٹریفک جیم رہا. اورنگی 4.5 نمبر پر بھی علاقہ مکینوں کا بجلی اور پانی کے لیے احتجاج. بنارس فلائی اوور بند، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. کراچی کی مقامی عدالت نے 13 کروڑ کی ڈکیتی کے الزام میں گرفتار 4 ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ملزمان میں یسرا، نمرہ، شہریار اور شہروز شامل. عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کا چالان طلب کر لیا. استغاثہ کے مطابق ڈکیتی کے دوران ایک ملزم نے FIA کا یونیفارم پہنا ہوا تھا جس پر لوگو بھی چسپا تھا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا اسلام آباد میں مرکزی امام بارگاہ اثناء عشری کا دورہ. عزاداروں کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ. محسن نقوی نے کہا محرم الحرام کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار کر لیا. شرپسند عناصر پر کڑی نظر اور سرویلنس سسٹم مزید مؤثر بنایا گیا ہے. بزدل دشمن کے عزائم ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور صوبوں میں فوج سول انتظامیہ کی مدد کے لیے موجود رہے گی. حکومت کا پروف آف رجسٹریشن کارڈ کے حامل افغان مہاجرین کے قیام میں 3 سے 6 ماہ کی توسیع پر غور. اتفاق رائے کے بعد تجویز منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے POR کارڈ ہولڈرز کے کاروبار اور جائیدادیں پاکستان میں ہیں. جائیداد بیچنے اور کاروبار سمیٹنے کے لیے وقت درکار ہے. لازوال خوبصورتی اور قدرتی وسائل سے مالا مال پاکستان کو دنیا بھر میں ٹورزم برانڈ کے طور پر متعارف کرایا جائے. وزیراعظم شہباز شریف کا سیاحت کے فروغ سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال. کہا سیاحوں کی تفریح مقامات پر آمد کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں. غیر ملکی سیاحوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو سیاحت کے لیے فوری عملی اقدامات کی ہدایت. لاہور کے جناح انسٹیٹیوٹ کا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی رکھ دیا گیا. 4 سال پہلے جناح اسپتال کے سامنے ٹراما سینٹر کی عمارت تعمیر کی گئی. نگراں دور حکومت منصوبے کو امراض قلب کی جدید علاج گاہ میں بدلا گیا تھا. پارلیمان عوام کی خود مختار نمائندہ اور آئینی اقدار کی نگہبان ہوتی ہے. جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشی سماجی انصاف کے اصولوں پر کاربند رہیں گے. صدر آصف علی زرداری کا یوم پارلیمان پر پیغام. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پارلیمنٹ ہمارے جمہوری نظام میں مرکزی مقام رکھتی ہے. قانون سازی قائمہ کمیٹیوں کے ذریعے احتساب اور شفافیت یقینی بناتی ہے. پارلیمانی شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنایا. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پارلیمان قوم کی حقیقی آواز ہے، عوامی امنگوں کی نمائندہ، امیدوں کی پناہ گاہ اور آزادیوں کی محافظ ہے. اس کی بالادستی کے ساتھ ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے. حکومت کا پرائمری کی سطح پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم متعارف کرانے کا فیصلہ. بچے اور بچیوں کو پرائمری اسکولوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائیں گے. وزیر IT شہزاد فاطمہ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ. بتایا وفاقی حکومت نصاب پر نظر ثانی کے لیے کام کر رہی ہے. جن جامعات کے IT گریجویٹس کو نوکریاں نہیں ملی ان کے لیے سزا اور جزا ہونی چاہیے. HEC کو ایسی یونیورسٹیز کی فنڈنگ روک دینی چاہیے. محکمہ تعلیم بلوچستان بھی ARYB گلوبل سے مل کر STEM ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کوشاں. صوبائی وزیر تعلیم راحیلہ حمید خان دورانی نے کہا آؤ مل کر بنائیں پاکستان کے تحت STEM ایجوکیشن اسکالرشپ پروگرام شروع کرنے پر ARYB گلوبل اور بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ مبارکباد کی مستحق ہیں. بلوچستان کے طلبہ اور طالبات کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے. پاکستان STEM اسکول میں اسکالرشپ کے پیغام کو صوبے کے تمام اسکولوں تک پہنچائیں.
معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری. دنیا بھر سے آئے زائرین پاک پتن میں موجود. بہشتی دروازے کی قفل کشائی کل رات کی جائے گی. پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. جنوبی کوریا میں جاری ایونٹ میں اپنا چوتھا میچ بھی جیت لیا. پاکستانی گرلز نے جاپان کو 39 کے مقابلے میں 79 سے شکست دی. 8 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن برقرار. پاکستان کا 5واں میچ کل مالدیپ سے ہوگا.